अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। ओबामा इंतजामिया की जानिब से भारतीय एहतजाज के बावजूद पाकिस्तान को 8 F-16 तैयारे देने की बाज़ाबता मंजूरी, जबकि पाकिस्तान के टैक्टिकल जौहरी हथियारों की हिफाजत पर अमरीकी तशवीश बरकरार। भारत से कशीदगी कम करने के लिए मुज़ाकरात पर जोर। दूसरी जानिब पाकिस्तान में भारतीय हाई कमिश्नर गौतम बंबामाला ने पाक भारत सेक्रेटरी खारजा मुज़ाकरात जल्द होने की उम्मीद का इजहार कर दिया। मुत्तहिदा कायद की तकारीर, तस्वीर और बयानात की नशर व इशाअत पर लगी पाबंदी के खिलाफ MQM की लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म की रिहाइशगाह के बाहर 2 रोज़ा भूख हड़ताल शुरू। क्या मनी लॉन्ड्रिंग केस में मिलने वाले कानूनी रिलीफ के बाद मुत्तहिदा कायद मुतहर्रिक होने जा रहे हैं? और आजाद कश्मीर कोटली में पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुनों के तसादुम की बाज़गश्त कौमी असेंबली में सुनाई देने लगी। आजाद कश्मीर पीपल्स पार्टी की जानिब से आज यौम सियाह मनाया गया। वफाकी वज़रा के खिलाफ आर्मी चीफ को खत लिखूंगा। वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर चौधरी अब्दुल मजीद का वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुआफ़ी का भी मुतालबा। नाज़रीन, अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने पाकिस्तान को F-16 तैयारों की फरोख्त के लिए मंजूरी का सर्टिफिकेट जारी कर दिया है। इसका आसान अल्फाज में मतलब यह है कि अब अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान को ये 8 F-16 तैयारे सब्सिडाइज रेट पे अर्जा नरखों पर दस्तयाब होंगे। आपके मालूमात के लिए मैं ये वाज़ेह करता चलूँ कि अमरीकी कांग्रेस में इन तैयारों को पाकिस्तान की फरोख्त के जो मुखालिफ अरकान थे उनको मुतमईन करने के लिए इस सर्टिफिकेट को, जिसको नेशनल इंटरेस्ट सर्टिफिकेट कहा जाता है, जारी करना इंतहाई ज़रूरी था। अहम बात यह है कि इस सर्टिफिकेट में हिंदुस्तान के जो दावे थे और खदशात थे उनको भी मुस्तरद कर दिया गया है। और खदशात हिंदुस्तान की बुनियादी तौर पर यह थे कि इन जहाज़ों की पाकिस्तान को फराहमी से खित्ते में जो ताकत का तवाज़ुन है वो बिगड़ जाएगा। हमने ये भी सुना विकास सवारूप भारतीय वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान की जानिब से, जिसमें उन्होंने फरमाया कि जो तौजी अमरीका की जानिब से दी जा रही है ये तैयारे फराहम करने की, यानी पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की सलाहियत बढ़ेगी, ये तौजी माकूल नहीं है, ये भारत का मौक़िफ़ था। उन्होंने इसके लिए माजी की मिसालों का हवाला दिया। साथ साथ अहम बात यह भी नाज़रीन, इसी सर्टिफिकेट में पाकिस्तान को जनूबी एशिया में एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनर करार दिया गया। और अहम बात यह भी है कि इसमें दर्ज है इस सर्टिफिकेट में कि इन तैयारों की फ़रोख्त अमरीका के अपने मफाद में है। सो बुनियादी सवाल नाज़रीन ये है कि इन तैयारों को हासिल करने से पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत में आखिर कितना इजाफा होगा, और फिर ये कि जिन अमरीकी मफादात का जिक्र किया गया है ये पूरे कौन करेगा। इस पर बात करने के लिए हमने ज़हमत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर दिफाई तजियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड चौधरी साहब। तो सर बहुत शुक्रिया आपकी वक्त का। सर, ये तैयारे 8 F-16 पाकिस्तान को मिल जाना कितनी बड़ी कामयाबी है? हमारा डिफेंस क्या खातिर खा बेहतर हो जाएगा इनसे? देखिए, एक तो ये है कि पहले के ये जो तैयारे हैं ये 18 की तादाद में पहले हमारे पास पहुंच चुके हैं। आज से कम 3-4 साल पहले इनकी जो पहले बैच की 18 की डिलीवरी थी वो हो चुकी है। ये उसी की सेकंड बैच है जो कि 8 जहाज़ों का एक बैच अभी सेकंड जो कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है। और इसकी जो अहमियत है वो इस लिहाज से है कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 36 ऐसे तैयारे देने का मुआहदा 2005 में और 2006 में किया था। ये तहरीरी मुआहदा है जहाँ पर अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान कि वो 36 जहाज़ इस किस्म देगा। तो 18 आए हैं, ये 8 और हैं। पाकिस्तान की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो 36 खरीद सके इस किस्म के जहाज़। हालांकि ये एक अवेलेबल आपके पास स्टॉक अवेलेबल है वहाँ पे जो आप खरीद सकते हैं अगर आप खरीदना चाहें। अच्छा, अब भारत की जहाँ तक बात है या हमारी कैपेबिलिटी की, देखिए पाकिस्तान को आज थ्रेट्स क्या है। पाकिस्तान तो भारत के साथ मामला बेहतर करने जा रहा है। पाकिस्तान तो हर उस किस्म की कोशिश के अंदर शामिल है जो कि भारत के साथ मामलात को बेहतर करने के लिए आगे ले जाई जा सकती है। मोदी साहब जब आए पाकिस्तान ने बहुत खुशी के साथ वेलकम किया। यहाँ पर जो राय आमा थी वो ये कहती थी कि शायद अब मामलात पाकिस्तान और भारत में मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाएंगे। हर ऐसे मौके पे जब कुछ ना कुछ हमारे यहाँ बातचीत का अमल शुरू होने लगता है, कुछ ना कुछ ऐसा अमल हमारे यहाँ आ जाता है जिससे कि बात उधर रुक जाती है। भारत ही नहीं चाहता मेरी समझ के मुताबिक, हालांकि खुद मेरा अपना वक्त इस सारी चीज़ में बहुत सर्फ हुआ है ट्रैक 2 मीटिंग्स के थ्रू, जहाँ पर कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान में हम मामला बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन बारहा पिछले 8 साल में जो मेरा तज्जिया वो ये कहता है कि भारत अपने आप को उस हेजमनिक पोजीशन से नीचे पाकिस्तान के बराबर ला कर देखने के लिए तैयार नहीं है।
मोदी साहब की पॉलिसी को आप क्या कहेंगे फिर? इनकंसिस्टेंट? मेरा ख्याल है इनकंसिस्टेंट पॉलिसी आप कहिए, ये कहिए कि वो समझता है कि पाकिस्तान रिलेटिवली कमजोर पोजीशन में है, इसको जितना दबाया जा सकता है दबाया जाए। अच्छा, लेकिन पाकिस्तान का चैलेंज तो दहशतगर्दी है। पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया है कि हमारी जंग दहशतगर्दों के खिलाफ है। पाकिस्तान ने नंबर 1 थ्रेट इसको डिक्लेयर किया है। पाकिस्तान 9/11 के बाद से सबसे बड़ा फ्रंट लाइन स्टेट है जो कि इसके खिलाफ लड़ रहा है। आज भी अगर इस खत्ते से दहशतगर्दी ने जन्म लेती है या लिया है तो पाकिस्तान ने उसका खिलाफ बढ़ चढ़ के जंग में हिस्सा लिया। 50,000 हमने अपने लोगों की जानें दी हैं, शायद 60,000 के लगभग। और इस जंग में इन जहाजों का रोल है? हमारे पास JF-17 थंडर हैं, फ्रेंच तैयारे हैं। नहीं, सुनिए, इसके अंदर जो बेसिक काम है वो क्या है, यानी ड्रोन्स किस तरीके से ज्यादा कारआमद इस्तेमाल हुए। अमेरिका के ने खुद क्यों ड्रोन्स इस्तेमाल किए? इस वजह से कि पिन पॉइंट अटैक कैपेबिलिटी, वही पिन पॉइंट अटैक कैपेबिलिटी आपको अपने F-16 पे मिलती है, जो कि आपको पाकिस्तान के बाकी फ्लीट में कहीं नहीं मिलती। फिर दिन और रात के वक्त, रात को भी वैसे ही एंगेज करता है प्रिसीजन के साथ जैसे दिन में करता है। तो पाकिस्तान ने इसको बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की कामयाबियों में इसका कलीदी किरदार है, उसका एक हिस्सा है इस जहाज का। भारत इसको जानता है, और अगर भारत पाकिस्तान के और 8 जहाज़ों के साथ, यानी वो कहता है कि तवाज़ुन भी खराब हो जाएगा, यानी 8 जहाज़ों के एडिशन के साथ, जहां पर के 1:3.5 का रेशियो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। यानी उनके हमारे हर एक जहाज के मुकाबले उधर 3.5 जहाज, और 3.5 नहीं, और 3.5 क्या, किस किस्म के जहाज हैं? पाकिस्तान तो F-7 और चाइनीज F-17 JF-17 टाइप लेके जा रहा है ना। Su-30 टॉप ऑफ द लाइन दुनिया का फाइटर है। फिर अभी राफेल 126 उसने उसके साथ कॉन्टेक्ट किया फ्रांस के साथ, अगेन टॉप ऑफ द लाइन फाइटर्स। इस किस्म की वहां पे ताकत। और मेरी अपना ख्याल ये है कि जो हमारा एक जैसे कहते हैं ना कि डिटरेंस स्टेबिलिटी इस खत्ते में भारत और पाकिस्तान साउथ एशिया में है, उसके अंदर एक बड़ी वजह क्यों न्यूक्लियर प्ले करता है, क्योंकि इस डिस्पैरिटी की वजह से जो कि कन्वेंशनल में आ जाती है। जितना कन्वेंशनल में डिस्पैरिटी को हम एक लिमिट के अंदर रखेंगे, उतना ही हमें न्यूक्लियर कार्ड प्ले नहीं करना पड़ेगा पाकिस्तान को खुसूसी तौर पर, और वो उस किस्म की न्यूक्लियर सेबर रैटलिंग जो जिसका खतरा रहता है दुनिया को, वो नहीं हो पाएगी। मेरा ख्याल है दुनिया को भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि पाकिस्तान की कन्वेंशनल आर्म्स की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, और ये 8 जहाज उसमें कुछ नहीं करने वाले। हम इस नुक्ते पर पहुंचे कि इस तरह की कोई भी डिफेंस डील होगी, खुसूसन अगर अमेरिका होगा, तो ये भारतीय पॉलिसी का हिस्सा है कि पाकिस्तान के हवाले से खदशात का इजहार करो, ताकत का तवाज़ुन नहीं बिगड़ता। जवाद, आप हैरान होंगे कि पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, पाकिस्तान ने JF-17 बनाया चीन के साथ मिलके, और अब पाकिस्तान उसको खुद प्रोड्यूस करता है और उस पोजीशन पे आ चुका है कि जहां पे हम इसको ऑफर कर सकते हैं बाकी मुल्कों को फॉर एक्सपोर्ट। उससे क्या होता है कि पाकिस्तान की वो जो काबिलियत है इसको सस्टेन करने की कि हम बनाते रहें, अगर एक्सपोर्ट होगा तो पाकिस्तान अर्न कर सकेगा, अपना जितना खर्चा है उसके अंदर से कुछ कमी ला सकेगा। पाकिस्तान श्रीलंका में गया और ऑफर किया, और श्रीलंका को ये जहाज बेइंतहा पसंद आया। भारत वहां पे उनके सर पे चढ़ दौड़ा कि आप पाकिस्तान से जहाज ये नहीं खरीदेंगे। यानी श्रीलंका का दिफा, छोटा सा मुल्क है, कोई भारत का उसका मुकाबला है, कोई पाकिस्तान से उसको खौफ है श्रीलंका के अंदर, उसकी टोटल डोमिनेशन है श्रीलंका में। मैं वहां सफीर रह चुका हूं, मैं उस लिहाज से आपको बता रहा हूं। तो फिर यानी तो उसका अगर एक अमल यह है कि पाकिस्तान से दोस्ती चाहते हैं, दूसरा अमल यह है कि आप नीचे नीचे हर जगह पे पाकिस्तान की जड़ें काटते रहें, इसको इस्तेहकाम मुस्तहकम ना होने दो, इस्तेहकाम ना आने दें, ये खत्ते के अंदर जो जंग है इसको ख़त्म ना कर सकें, दहशतगर्दी को ख़त्म ना कर सकें। मेरा अपना ख्याल ये है, आज सवाल जो पैदा होता है दुनिया के लिए, अमेरिका के लिए और भारत के लिए, क्या भारत और दुनिया चाहती है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का कला कमा करे? क्या वो चाहते हैं कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीतें? और उस जीतने के लिए जो हमारा आखिरी हल्ला रह गया उसमें F-16 का कंटिन्यूस रोल है कि देखिए 8 जहाज़ों से हमारी डिप्लॉयमेंट फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बेहतर हो जाती थी, हम इनको इस्तेमाल करने के काबिल हो जाते थे। वही 18 जहाज में से अगर आपके पास 14-15 एक वक्त में, तो सारा दिन अगर लगे रहें तो रात के वक्त आपके पास कुछ नहीं होता। तो अभी हम क्या करें? जिस पॉलिसी की आप भारतीय पॉलिसी की निशानदेही, हमारे मुल्क में जिम्मेदारान की हद तक ये पॉलिसी इतनी ही ब्लैक एंड व्हाइट क्लियर तौर पर समझ आती है और हमारा रद्द-ए-अमल इसी पर मबनी होता है। जवाब, बात यह है कि हमने वो बात करनी है एज अ स्टेट जो कि सही है, और हम करते हैं। हम करते हैं। मेरा ख्याल है कि हम ये कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को खत्म होना चाहिए, हम कहते हैं कि हमारे दोस्त पड़ोसी ममालिक के साथ अच्छे तल्लुकात होने चाहिए, हम कहते हैं कि यहाँ पर जंग की कोई सिचुएशन नहीं है, हम कहते हैं कि अमन खत्ते में अमन होना चाहिए, ट्रेड होनी चाहिए, कनेक्टिविटी बेहतर होनी चाहिए। पाकिस्तान ये तमाम बातें करता है और पाकिस्तान समझता है कि जब तक इन तमाम को इकट्ठे हम नहीं लेके आएंगे, जिसके अंदर दहशतगर्दी का खात्मा, इस जंग का खात्मा, एक सक्सेसफुल नोट के ऊपर खात्मा एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो होगा तो अफगानिस्तान फाल होगा। अफगानिस्तान फाल होगा तो पाकिस्तान की कनेक्टिविटी कुछ मैटर करेगी। यानी भारत
اڑ کے تو جا نہیں سکتا سینٹرل ایشیا میں. جنگ ہم امن لائیں افغانستان میں تاکہ پاکستان وہ اپنا رول ادا کر سکے اس برج کا جو کہ ان مارکیٹس کا اور سینٹرل ایشیا میں کنیکٹیوٹی کا. ایک چیز پہ اگر آپ کلیئرٹی دے پائیں, وقاص سواروب صاحب جو بول رہے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ریشنل ہے امریکہ کی توجہ ہے جہاز دینے, ایک تو یہ غلط ہے. وہ کہتے ہیں جی ماضی کا ریکارڈ اس کی تصدیق نہیں. یہ کس ماضی کے ریکارڈ کا حوالہ بھا؟ دیکھیے اگر تو ان کو پچھلے 15 سال کا ریکارڈ نظر نہیں آتا تو وکاس سواروپ صاحب کو کچھ میں کیا ایڈوائز کر سکتا ہوں, کچھ تھوڑا کچھ دیکھیں کہ اگر امریکی سفیر کو بلا کے احتجاج کر رہے ہیں تو کسی بات, لیکن اس کے باوجود امریکی سفیر واپس جا کے یہ اپنی گورنمنٹ کو کہتا ہے اور یہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں کہ یہ بالکل بے بنیاد, بے وجہ اور بڑی ہی سطحی قسم کی آبجیکشنز ہیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. البتہ امریکہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے. امریکہ اس ساری ڈیل کا وزن پاکستان پہ نہیں ڈال سکتا. امریکہ کو پتہ ہے کہ اس کو چاہے وہ ایف ایم ایف کے اندر سے فارن ملٹری فائنانسنگ یا فارن ملٹری سیلز یا اس پیسے کے اندر سے جو کہ کولیشن سپورٹ فنڈ کے اندر سے آتا ہے, پاکستان کو سپورٹ کرنا ہی کرنا ہے, ورنہ پاکستان اپنے طور پہ اس قسم کے جہاز اس طریقے سے خرید نہیں سکتا. اب یہ جو سپورٹ کرنا ہے کوئڈ پرو کو کیا ہے اس میں؟ یہ جو امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اسٹریٹجک پارٹنر ہے, امریکہ کے اپنے مفاد میں ہے یہ جہاز طیارے فروخت کا, یہ امریکی مفاد کون پورا کرنے جا رہا ہے؟ امریکی مفاد کیا ہے؟ امریکی مفاد یہ افغانستان میں امن آئے. کیا وہ پاکستان کا مفاد ہے؟ بالکل ہے. کیا امریکہ چھوڑ کے جا رہا ہے افغانستان کو, بلکہ پریکٹیکلی چھوڑ کے جا چکا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کے جانے کے بعد یہاں پہ ایک ٹرموائل ڈیولپ نہ ہو, اس کے لیے اس کو پاکستان کی ضرورت ہے؟ بالکل ہے. اور سمجھتا ہے کہ پاکستان کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے, پاکستان بھی اس کے اندر حصہ ڈالنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ افغانستان کے اندر امن ہوگا. پاکستان کا تو اپنا امن جڑا ہوا ہے اس امن کے ساتھ. تیسرا, کیا وہ چاہتا ہے کہ اس خطے میں مکمل طور پہ امن آئے اور بھارت اور پاکستان اپنے طور پہ مل کے رہیں چلیں, تاکہ اس کی جو نظر ہے جو اس وقت یا مڈل ایسٹ پہ لگی ہوئی ہے سیریا میں یا چین کے اندر لگی ہوئی ہے, وہ اس طرف اس کو نہ ڈسٹریکٹ کیا جا سکے. اگر اس کا یہ انٹرسٹ ہے تو پاکستان اس کے اندر ایک بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے. بہرحال کنورجنسز پاکستان اور امریکہ میں جتنی آج ہیں اور جتنی ایک انٹر ڈیپینڈنس ہے آج تک اس سے پہلے کبھی نہیں. پھر یہ جو اسٹریٹجک پارٹنر ہیں ہم جنوبی ایشیا میں, ہماری اتنے اہم اسٹریٹجک پارٹنر کے ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپنز کی سیکیورٹی پر جس تشویش کا اظہار مارک ٹونر صاحب کر رہے ہیں, یہ کیوں دوبارہ ہمیشہ کرتے رہے ہیں. ان کا خطرہ, ان کو جو چیز کی خدشہ ہوتا ہے وہ پرولیفریشن کا ہوتا ہے. پرولیفریشن کی مختلف قسم کی چیزیں ہیں. ان کا خیال ہے کہ ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن جو ہیں چونکہ یہ بہت چھوٹے ہتھیار ہوتے ہیں, چھوٹے سے مراد یہ کہ ان کی جو ماس ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے, چوری ہو جائیں گے تو ان کو خطرہ یہ ہے کہ شاید یہ جب یونٹس کو دے دیے جاتے ہیں کہ یہ کیونکہ ان کی رینج لمیٹڈ ہوتی ہے, ان کی ییلڈ لمیٹڈ ہوتی ہے, ان کے نتائج لمیٹڈ ہوتے ہیں, تو شاید وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو دیا جانا ان کے اپنے نظام کے مطابق, چونکہ وہ دے دیتے ہیں اپنے کمانڈرز کو, تو یہ جب بیٹل فیلڈ کمانڈرز کو دے دیے جاتے ہیں تو پھر ان پہ شاید اس قسم کا کنٹرول نہیں رہتا. لیکن وہ یہ نہیں سمجھتے کہ پاکستان کا جو کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہے نیوکلیئر ویپنز کا, وہ انٹائرلی مختلف ہے ان تمام کنٹرول سے جو کہ وہ اپنے جس کو وہ جانتے ہیں یا جو ان کا مروجہ قوانین. ہم ٹیکٹیکل نیوکلیئر ویپن کو ٹیکٹیکل کہتے ہی نہیں ہیں, ہم اس کو بھی لو ییلڈ اسٹریٹجک نیوکلیئر ویپن کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا کنٹرول بھی اسی طریقے سے ہے جس طریقے سے بڑے بم کا ہے. حفاظتی میکنزم وہی حفاظتی میکنزم اور کنٹرول بھی نہیں کہ لوگوں کے ہاتھوں میں جو کہ بڑے والوں کو کنٹرول کرتے ہیں. یہ کسی کو دیا نہیں جاتا, کسی کے ہاتھ نہیں لگا دیا جاتا کہ لیجئے آپ اپنے پاس رکھیں کیونکہ یہ ٹیکٹیکل. ہم عادت ڈال لیں اس قسم کی تشویش. میرا خیال ہے کہ نہیں, ہم اپنے آپ کو بہتر طور پہ ایکسپلین کریں ان لوگوں کو جو ہم ایکسپلین نہیں کر پاتے, اور غالباً میرا خیال ہے کرتے بھی ہوں گے, لیکن ان کی بھی ایک ذمہ داری ہے دنیا کے اندر نیوکلیئر پرولیفریشن کے اوپر. دیکھیے اوباما نے نوبیل پرائز آلریڈی لے لیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو اس نے بھی تو کچھ دنیا کو دکھانا ہے. سیکیورٹی سمٹ آ رہی ہے ابھی, اس کے اندر بھی تو کچھ بنیاد بنانی ہے کسی نہ کسی چیز کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ سو اٹس اے کنٹینیوسلی ایوالونگ ڈپلومیٹک ایک ہے نیریٹو ہے, ہمیں اس کے اندر اپنی پوزیشن کو ہمیشہ واضح کرتا رہنا. بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب. چینی دفاعی تجزیہ کار فرما رہے تھے کہ بھارتی خدشات F-16 طیاروں کو لے کر صریحاً بھیجا ہیں. اگر آپ فیکٹس کا جائزہ لیں, حقائق کا جائزہ لیں, تو بھارت کا اپنا ہی کیس اس میں آپ کو کمزور پڑتا دکھائی دے گا. ایک مختصر بریک ناظرین, جس کے بعد آ کر ذکر کریں گے لندن میں آج سے شروع ہونے والی MQM کی 2 روزہ بھوک ہڑتال کا. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. متحدہ قومی موومنٹ کے قائد کی تقاریر, تصاویر اور بیانات کی نشر و اشاعت پر پاکستان میں عائد پابندی پر MQM نے یہ خیال کیا ہے کہ لندن میں احتجاج کیا جائے, اور اسی سلسلے میں آج سے
2 روزہ بھوک ہڑتال کا آغاز کر دیا گیا ہے اور جو مقام چنا گیا ہے لندن میں اس احتجاج کو ریکارڈ کرانے کے لیے وہ ہے برطانوی وزیر اعظم کی رہائش گاہ یعنی 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ. ایک انتہائی بنیادی سوال، یہ پابندی اگر پاکستان میں ہے تو احتجاج لندن میں کیوں، اور بنیادی طور پر یہ اس وقت کا انتخاب کیوں کیا گیا احتجاج کے لیے؟ کیا منی لانڈرنگ کیس میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے جو ایک قانونی رعایت ملی ہے MQM کے قائد کو، کیا اس لیے یہ سوچا گیا ہے کہ اس وقت ان کو سیاسی طور پر ایک دفعہ پھر متحرک کیا جائے، یا MQM نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب احتجاجی پالیسی میں ہی اس کی عافیت ہے، اسی کو آگے بڑھانا ہے، چاہے وہ سندھ اسمبلی میں ہونے والا احتجاج ہو، اسی ضمن میں پاکستان میں ہونے والا احتجاج ہو، یا پھر آج لندن میں ہونے والا احتجاج ہو؟ کیفیت ہے کیا؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں لندن سے جوائن کر رہے ہیں MQM کے سینئر رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب. مصطفیٰ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سر، یہ 2 روزہ بھوک ہڑتال کا خیال کیوں، اور خصوصاً اگر یہ آپ وضاحت کریں، یہ اس کا خیال اسکاٹ لینڈ یارڈ کی اس قانونی رعایت کے بعد تو نہیں آیا کہیں؟ بہت شکریہ جواد صدیقی صاحب. آج جو آپ کا یہ سوال ہے، قطعاً ایسا کوئی نہیں ہے. اس کا اسکاٹ لینڈ یارڈ کی جانب سے جو کچھ فیصلہ چند روز پہلے کیا گیا منی لانڈرنگ کیس میں، اس کا اس سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں قائد تحریک الطاف حسین کی خطابات اور بیانات، حتیٰ کہ تصاویر تک نشر اور شائع کرنے پر جو حکومت کی جانب سے پابندی لگائی گئی ہے، اس کے خلاف گزشتہ کئی ماہ سے ہم مسلسل پرامن احتجاج کر رہے ہیں. پورے پاکستان میں ہم نے کیے ہیں، صرف کراچی میں نہیں، پورے پاکستان میں کیے ہیں، چاروں صوبوں میں کیے ہیں. اور اس کے بعد برطانیہ، امریکہ، کینیڈا، بیلجیم، جرمنی اور دیگر ممالک میں بھی کیے ہیں. تو اب لیکن ان تمام تر پرامن احتجاج کے باوجود حکومت کے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگ رہی، کوئی سننے والا نہیں ہے پاکستان میں، کوئی انصاف فراہم کرنے والا نہیں ہے. مجھے بتائیے نا، پاکستان میں ہم کہتے ہیں کہ بہت جمہوریت پروان چڑھ رہی ہے، آئین و قانون کی حکمرانی ہے، تو یہ کیسی جمہوریت ہے؟ یہ کیسا آئینی و قانونی نظام ہے کہ اس میں ایک ملک کی تیسری بڑی پارٹی کے ایک لیڈر کے خطابات اور بیانات نشر کرنے پر میں عرض کرتا ہوں، آپ فرما رہے ہیں نا کان پر جو نہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ یہ عدالتی معاملہ ہے، پابندی لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے. جی نہیں، کوئی عدالتی معاملہ نہیں ہے حضور، کوئی عدالتی معاملہ نہیں ہے. اگر حکومت پاکستان کا اٹارنی جنرل، ڈپٹی اٹارنی جنرل، یا جو بھی وہاں حکومت کا قانونی نمائندہ عدالت میں لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوتا ہے، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ صاحب یہ جو پیمرا کی جانب سے پابندی لگائی ہے، ہم اس پابندی کو واپس لے رہے ہیں، ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن صاحب حکومت کی جانب سے بھی اس حوالے سے پابندی. اور ایک چیز میں عرض کروں، لاہور ہائی کورٹ تو بعد میں حرکت میں لائی گئی ہے، بلکہ اس سے پہلے ہی ہمارے تمام ٹی وی چینلز کو، اخبارات پر یہ پابندی لگا دی گئی تھی کہ آپ الطاف حسین کی خطابات و بیانات نشر نہ کریں. تو یہ پاکستان میں ہم سمجھتے ہیں جمہوریت کے نام پہ اس وقت آمریت کا نظام چل رہا ہے. جو سچی بات کرے، جو عوام کی رہنمائی کرے، جو عوام کو حقائق بتائے، ہر اس شخص کی زبان آپ نے خود فرمایا ہے اٹارنی جنرل کو عدالت میں ہی پیش ہونا ہے. سو بظاہر اس پابندی کے ہٹنے کا جو راستہ ہے وہ عدالت سے ہی ہو کر جانا ہے. سو بنیادی سوال، یہ انتظار کی کیفیت MQM کے لیے دشواری کا سبب ہے یا اعتماد ہی نہیں ہے عدالتی نظام پر؟ ہم کوئی جائز بات نہیں کر رہے جواد صاحب، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں. ہمیں بتائیے نا، یعنی کہ پاکستان میں صورتحال یہ ہے کہ تمام، چاہے وہ بے نظیر بھٹو شہید ہوں، میاں نواز شریف صاحب ہوں، قاضی حسین احمد مرحوم ہوں، منور حسین صاحب ہوں، آصف علی زرداری ہوں، اسفند یار ولی ہوں، مولانا فضل الرحمان، عمران خان، کون سا سیاسی یا مذہبی رہنما ہے جس نے حکومت کے ساتھ ساتھ مسلح افواج یا ریاست کے دیگر اداروں کے غلط اقدامات یا غلط پالیسیوں پر تنقید نہ کی ہو؟ ابھی چند روز پہلے میاں نواز شریف صاحب کی ویڈیو آئی ہے منظر پہ، آپ دیکھیں کہ اس میں جو کچھ انہوں نے مسلح افواج جو کہ آج دہشت گردی کے خلاف قربانیاں دے رہی، اس کے بارے میں، جنرلوں کے بارے میں میاں نواز شریف صاحب نے کن خیالات کا اظہار کیا ہے، لیکن کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. زرداری صاحب کہیں کہ ہم فوج کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، کوئی پابندی نہیں ہے. میاں عمران خان صاحب کہیں کہ صاحب 20,000 لوگ سڑکوں پہ لے آؤ تو جنرلوں کا پیشاب نکل جائے گا، کوئی پابندی نہیں ہے. میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ فوج کو ٹولہ کہیں اور نہ جانے کیا کچھ کہیں، فوجی پاکستانی پرچم میں لپیٹ کے کیوں ان کو دفنایا جاتا، اس پر وہ بات کریں.
لیکن کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے. الطاف بھائی قوم کو حقائق بتائیں, اپنے کارکنوں کے, معصوم بے گناہ کارکنوں کے ماوراء عدالت قتل پر احتجاج کرتے ہوئے وہ تنقید کریں. آپ کو اگر لمحہ پر مجھے اجازت دیں, میں ایک مختصر بریک لینا چاہ رہا ہوں. اس مختصر بریک کے بعد آپ سے کچھ مزید میں کرنا چاہوں گا. ایک مختصر بریک ناظرین, اور واپس آتے ہیں اس کے بعد. اسٹے ٹیونڈ. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں لندن میں ایم کیو ایم کی جانب سے اپنے قائد کی تصاویر, بیانات اور تقاریر پر عائد پاکستان میں عائد نشر و اشاعت پر پابندی کے خلاف کی جانے والی بھوک ہڑتال کے حوالے سے ایم کیو ایم کے سینئر رہنما مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب لندن سے ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. مصطفیٰ صاحب, میں اگر اس طرف آؤں, یہ احتجاج بہرحال آپ لندن میں کر رہے ہیں, سو ایم کیو ایم اس وقت سوچ کیا رہی ہے؟ قائد پر آپ کے جو پابندی عائد ہے پاکستان میں, اس کو ہٹنے کا راستہ کیا لندن سے نکلے گا؟ جی نہیں, ایسا قطعاً نہیں ہے. اور جیسے میں نے گفتگو کے شروع میں عرض کیا کہ ہم نے اس سے پہلے پاکستان بھر میں ہم احتجاجی مظاہرے کر چکے ہیں, دنیا بھر میں ہم نے کی ہیں, اور یہ جو بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کیا ہے آج, تو یہ صرف یہی نہیں بلکہ ہمارا فیصلہ ہے پاکستان میں بھی انشاءاللہ 2-3 روز میں آپ دیکھیے گا کہ یہاں بھی ہم بھوک ہڑتال کا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں. اب دیکھیے, اس وقت ہمارا کہنا یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ صاحب یہ جو یہاں اس وقت دوہرا معیار چل رہا ہے کہ سب نے اپنے اپنے وقت پہ کسی نہ کسی پس منظر میں فوج کے یا قومی اداروں کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ان پہ کسی بھی کوئی پابندی نہیں, حتیٰ کہ کالعدم تنظیموں کے رہنماؤں کے بیانات, انٹرویوز نشر ہو رہے ہیں ہمارے پاکستان کے ٹی وی چینلز پر. لال مسجد کے سابق خطیب مولانا عبدالعزیز کے جن کے کہنے پر ہمارے مسلح افواج کے جو ایس ایس جیز کے کمانڈوز شہید ہوئے, جو پاکستان کو نہیں مانتے, پاکستان کے ریاست اور قانون آئین کو نہیں مانتے, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے, بلکہ ہمارے ملک کے محترم وزیر داخلہ اسمبلی کے فلور پر فرماتے ہیں کہ صاحب ان کو تو ہم گرفتار کر ہی نہیں سکتے کہ چونکہ ان کے خلاف کوئی مقدمہ نہیں ہے. کلامی کر رہا ہوں, ہمارے ملک میں تو یہ مذاق چل رہا ہے. آپ نے خود فرمایا دوہرا معیار ہے, پر کوئی پابندی نہیں ہے. آپ نے خود فرمایا دوہرا معیار ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم کی جانب سے کہی گئی یہ بات کسی ادارے کو ناگوار گزرتی ہے, وہی بات کسی اور کی جانب سے کی جائے تو اسی ادارے کو ناگوار نہیں گزر سکتی ہے. تو یہ ممکن ہے ایک ہی بات؟ جی مجھے آپ مختصراً بتا سکیں اس کی وجہ کیا ہے آپ کے اگر آپ مجھے جی اس کی وجہ آپ کو کیا دکھائی دیتی ہے اس دوہرے معیار کی بقول آپ کے؟ بس ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ جو پیا من بھائے وہی سواگن والا معاملہ ہے. ہم دل یزداں میں کھٹکتے ہیں, کیا کیا جائے. اس لیے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا, ہم بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب, ایم کیو ایم کے سیما لندن سے ہمارے ساتھ موجود تھے, اور یہ کہہ رہے تھے کہ بہرحال جو پابندی ہے ان کے قائد کی تقاریر کے حوالے سے پاکستان میں عائد, وہ اگر حکومت وقت چاہے تو فوری طور پر ہٹ سکتی ہے. ناظرین, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. ایک اور اہم معاملہ, آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے کارکنان کے درمیان جو تصادم ہوا اس میں ہلاکت ہوئی. اس کے بعد بظاہر صرف آزاد کشمیر میں سیاسی کشیدگی نہیں بڑھی ہے, اس تصادم کی, اس سیاسی کشیدگی کی جو بازگشت ہے اب قومی اسمبلی تک پہنچ چکی ہے. آج کی اگر کارروائی سے آپ کو آگاہ کیا جائے تو قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اگر سانحہ ماڈل ٹاؤن نہ ہوتا تو آزاد کشمیر میں بھی یہ واقعہ نہ ہوتا, اور انہوں نے حکومت پر یہ الزام لگایا ہے کہ حکومت نے اب جیسے ایک پالیسی اپنا لی ہے تشدد کا راستہ اختیار کرنے کی. انہوں نے ایک اور بڑی اہم بات کی کہ اب بھارت یہ کہہ سکتا ہے کہ پاکستان آزاد کشمیر میں مظالم ڈھا رہا ہے. دوسری جانب جو وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید صاحب ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس واقعے کی صریحاً ذمہ داری وزیر اعظم آزاد کشمیر پر عائد ہوتی ہے. ایک جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے, اس کی تحقیقات کا انتظار کیا جائے. ایک تصادم پر, ایک ہلاکت پر کیوں اس طرح کی سیاست کی جا رہی ہے, اس پر بات کرنے کے لیے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سینئر رہنما قمر زمان قاہرہ صاحب. قاہرہ صاحب, آپ کے لیے اس وقت کا شکریہ. یہ جو میں نے ایک صورتحال بیان کی قاہرہ صاحب, آپ اس کی اگر وضاحت دے پائیں ہمیں. دیکھیے, پہلے تو دیکھیے یہ واقعہ کیا ہوا. پیپلز پارٹی کا وہاں پہ ایک کنونشن ہے یوتھ کا, اس کنونشن میں قافلے جا رہے ہیں اور اس گزرتے ہوئے قافلے کے اوپر پتھراؤ ہوتا ہے.
بغیر کسی اشتعال کے ہوتا ہے اور اس میں ایک نہیں کو 15-14 کارکن زخمی ہوتی ہیں اور ایک کارکن جو ہے وہ شہید ہو جاتا ہے۔ الزام یہ ہے کہ جی وزیر اعظم آزاد کشمیر کی ہدایت پر یہ سارا انویسٹیگیشن وہاں سے ہوئی، اگر تو وہاں پہ سردار سکندر حیات صاحب یا ان کی فیملی کی جو اربوں روپے کی جائیداد ہے، بے شمار جائیداد کے وہ مالک ہیں، اور وہاں پہ مسلم لیگ کے کسی کارکن کو چوٹ لگی ہے، کسی پراپرٹی کو ڈیمیج ہوا ہے، کوئی شیشہ ٹوٹا ہے، کوئی دروازے پہ چوٹ آئی ہے، تو پھر تو یہ سمجھا جائے کہ پیپلز پارٹی کی طرف سے پتھراؤ ہوا۔ اور اگر پیپلز پارٹی کے کارکن زخمی ہوئے ہیں تو یہ بالکل، اور پیپلز پارٹی کا کارکن شہید ہوا ہے، تو یہ بالکل ہمارا حق ہے کہ اگر ہم اس کو بیک ٹریک کرتے ہیں ان کے اس رویے کو، تو عوامی رویوں کو تشدد سے روکنا، غنڈہ گردی، گلو بٹ ازم جو ہے، یہ لیگی پالیٹکس کا ایک وتیرہ بن گیا ہے۔ قاری صاحب اگر کسی کی جان اگر گئی ہے تو ایک منٹ ذرا مجھے بات ختم کر لینے دیجیے۔ اگر پی آئی اے کے سٹرائک میں لوگ مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کس نے مار دیے ہیں، ہمارا تو کام نہیں ہے۔ اسلام آباد میں احتجاج کرنے والے احتجاجی مار دیے جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا کام نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں سے گولیاں چل گئی۔ ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگ شہید کر دیے، 80 لوگ زخمی کر دیے، کہتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے گولیاں چل گئی۔ یعنی یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے کہ تشدد کے ذریعے لوگوں کی آواز دباؤ، اور پیپلز پارٹی دبنے والوں میں سے نہیں ہے۔ میں واضح طور پر سمجھتا ہوں خورشید شاہ صاحب نے جو کہا بالکل درست کہا ہے، اور یہ بات مسلم لیگ کو سمجھ لینی چاہیے کہ ان کا یہ وتیرہ جس طرح شروع ہے یہ الٹیمیٹلی وائلنس کو ہوا دے گا۔ پیپلز پارٹی چپ نہیں کرے گی۔ میں اگر اس پہ آپ کی رائے چاہوں، پی آئی اے والی ہلاکتیں کراچی میں ہوئیں، سندھ میں ہوئیں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، یہ تازہ واقعہ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت نہیں ہے، سو بنیادی ذمہ داری کس کی بنتی ہے امن و امان کی؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ وہاں پہ پہلی بات تو پی آئی اے فیڈرل گورنمنٹ کی ہے، اس کو روک کون رہا تھا؟ وہ سارے معاملے کو ہینڈل کون کر رہا تھا؟ کیا پروونشل گورنمنٹ کر رہی تھی؟ آنسر از نو۔ یہاں پہ جو کچھ ہوا ہے وہ بات تو درست ہے کہ وہ پروونشل گورنمنٹ وہاں پہ جو ہے یا ریاستی حکومت پیپلز پارٹی کی ہے، لیکن وہاں پہ اٹیک کرنے والے کون ہیں؟ اس کے جواب میں اگر حکومت جوابی اٹیک کر دیتی، وہاں نقصان ہوتا مسلم لیگ کا، تو پھر آپ یہ ذمہ داری لگا سکتے تھے۔ ہاں، یہ بات مسلم لیگ کا غنڈہ گردی کا ایک وتیرہ ہے جو طاقت کے ذریعے، یہ خود جب ان کے اوپر مشکل وقت آتا ہے یہ بھیگی بلیاں بن جاتے ہیں۔ وہ وقت ان کو بھول جاتا ہے جب کلثوم نواز شریف صاحبہ جو تھی وہ اپنے خامد اور جماعت کو بچانے نکلی تھی، اور لاہور کے مال روڈ پہ ان جالوں کے یہ جو متوالے بنے پھرتے ہیں سارے مسلم لیگ کے، یہ پہلوان دیکھے ہیں ہم نے، ان کے شہر میں لاہور کے مال روڈ کے اوپر ان کی گاڑی کرین کے ذریعے اٹھا کے گھنٹوں انہوں نے لٹکائے رکھی۔ مر گئے تھے یہ کہاں؟ سو گئے تھے کہیں؟ اس وقت ان کے غیرت نہیں جاگی، اور آج یہ جب طاقت میں ہے تو گھمنڈ آ گیا ہے۔ اور میں واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ یہ وائلنس اگر اس طرح جاری رہا تو یہ خانہ جنگی کروائیں گا شہباز شریف۔ تو قاری صاحب، میں اگر آپ کی رائے، وہ کہتے ہیں نا کہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی ہے، آج فلور آف دا ہاؤس پر پرویز رشید صاحب نے فرمایا، انہوں نے کوٹ کیا وزیر اعظم آزاد کشمیر عبد المجید صاحب کو کہ جی یہ کشمیر کو فتح کرنے آ رہے ہیں، ان کی لاشوں کی بھی جگہ نہیں ملے گی۔ تو سر یہ بیان، یہ کیا پرووکیٹو نہیں ہے؟ یہ اشتعال انگیز بیان نہیں ہے آپ کے نزدیک؟ جس کے گھر میں لاش پڑی ہو نا جی، اس کو غصہ آتا ہے، وہ ضرور یہ کہتا ہے کہ یہ وتیرہ جاری رہا۔ وہ تو میں بھی آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ وتیرہ جاری رہا تو پھر خانہ جنگی ہوگی۔ یہ بات تو پیپلز پارٹی قبول نہیں کرے گی۔ پیپلز پارٹی دبنے والی تو نہیں ہے کہ یہ اس طرح ہمارے اوپر تشدد کریں گے اور ہم چپ کر جائیں گے، بالکل نہیں۔ اگر یہ لاٹھیوں کی بات سنیں گے تو پھر ہمیں وہ لاٹھیاں اٹھانی پڑیں گی۔ وہ ہمارا وتیرہ نہیں ہے، ہم بندوق اٹھا کے پالیٹکس نہیں کرتے، تشدد ہمارا ہتھیار نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی مجبور کرتا ہے اور طاقت کا ہتھیار اور ریاستی اداروں کے ذریعے بھی کراتا ہے تو پھر کیا کریں گے؟ کیا کہے گا وزیر اعظم آزاد کشمیر؟ سر ایک سوال یہ بھی ہے نا قائرہ صاحب کہ حکومت ایسے ہتھ کنڈوں سے بقول آپ کے حاصل کیا کرنا چاہ رہی ہے؟ اپنی ہی بدنامی کا سامان حکومت کیوں کرنا چاہے گی؟ کوئی مطمع نظر بھی تو ہونا چاہیے۔ بدنامی کا سامان نہیں ہے، الیکشن میں لوگوں کو خوفزدہ کر دیا جائے تاکہ لوگ جلسوں میں نہ آئیں، لوگوں کو خوفزدہ کر دیا جائے ان کے اصل شکل واضح نہ کریں، لوگوں کو دبا دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ مسلم لیگ تو بڑی خوفناک جماعت ہے۔ یہ بدماشی کا یاد رکھیے، غنڈہ گردی اور بدماشی کا ایک خاص ہتھیار ہوتا ہے۔ وہ بدنامی سے نہیں ڈرتا، اس کو بدنامی کا پرواہ نہیں ہوتی۔ کیا ہوا ہے ان کے 14 لوگ مار کے 80 لوگ زخمی کر کے، کیا ان کی بدنامی کو ہوا؟ اور جو بدماشی کو ہتھیار بناتے ہیں وہ اس کے ذریعے خوف زدہ کرتے ہیں، خوف پیدا کرتے ہیں۔ ان کو بدنامیاں نہیں چاہیے ہوتی، ان کو سیٹیں چاہیے ہوتی۔
قاری صاحب میرے ساتھ رہیے، ایک مختصر بریک لے لوں. یہ بھی کہا ہے آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے کہ وہ اس صورتحال پر وفاقی وزراء کے خلاف آرمی چیف کو خط تحریر کریں گے. اس پر قائرہ صاحب کی بڑی ضروری ہے ناظرین، یہ ان سے جانتے ہیں اس بریک کے بعد. جو سیاسی کشیدگی اس مرتبہ آزاد کشمیر میں ایک واقع ہونے کے بعد بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے، جس کی گونج آج ہمیں قومی اسمبلی میں دکھائی دی. انتہائی سخت جملوں کا تبادلہ، بیانات کا تبادلہ ہوا ہے. میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب نے فرمایا کہ حکومت نے جیسے ایک پالیسی، سوچی سمجھی پالیسی اختیار کر لی ہے تشدد کی. ان کی اس بات کی تائید کی قمر زمان قائرہ صاحب نے بھی، جو ہم سے بات کر رہے تھے. دوسری جانب قومی اسمبلی میں ہی آج وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات پرویز رشید صاحب نے ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ ان کی فون پر بات ہوئی وزیر اعظم آزاد کشمیر سے. وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کو یہ فون رات گئے کیا. انہوں نے کہا انہوں نے جو کچھ فرمایا وفاقی وزراء کے حوالے سے وہ اسمبلی کے فلور پر قابل بیان نہیں ہے. بقول پرویز رشید صاحب ان کے لہجے میں تھکاوٹ بھی تھی، لرزش بھی تھی. وہ کہتے ہیں بہرحال وہ سمجھتے ہیں کہ وہ دن بھر کے کاموں کے بعد تھک گئے ہوں گے. بہرحال اپنا نقطہ بڑی دبے انداز میں واضح کیا پرویز رشید صاحب نے، اور خصوصاً یہ کہا کہ جوڈیشل کمیشن چونکہ بنا دیا گیا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے، سو اس کی تحقیقات کا انتظار کیا جائے. دوسرے جانب آج ہی ہم نے دیکھا کہ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم نے ایک پریس کانفرنس کی، اور اس دوران انہوں نے مطالبہ کیا وزیر اعظم پاکستان سے کہ ان کے وزراء کی جانب سے جو رویہ اپنایا گیا ہے، جس قسم کے بیانات دیے گئے ہیں، اس پر معافی مانگی جائے. کل ہی کی بات ہے، وزیر اعظم کے معاون خصوصی آصف کرمانی صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں اسلام آباد میں وزیر اعظم آزاد کشمیر سے ان کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا. سو امید ناظرین یہ کرنی چاہیے کہ جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں آزاد کشمیر میں، اس کی جو سیاست ہے وہ لاٹھی گول ہٹ کر، سخت بیانات سے ہٹ کر ایک مرتبہ پھر منشور کی سیاست، لوگوں کے مسائل کی سیاست کی جانب پلٹ آئے گی. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.